अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरूफ मुक़त्तआत जो हैं उनको एक्सप्लेन करने लगे हैं, क्योंकि सूरह बकरा का जो पहला लफ्ज़ है, पहली आयत है, पहला लफ्ज़ तो नहीं, पहली आयत कहना चाहिए, पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। ठीक है जी। तो अब बंदा बहुत से जो दिमागों में जिनके फतूर होते हैं, वो ये कहेंगे कि भई ये अगर आप ये कहते हैं कि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर तो यानी कि पहली ही आयत जो हमें हिदायत देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताब नाज़िल कर रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उसकी अगली आयत है। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये तो कोई बात नहीं है कि यानी कि बेमानी सी कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात करते। तो बात ये है कि इसका जवाब तो मैं सबसे एंड में दूँगी इंशाल्लाह। इस पहली एतराज़ जो लोगों को हो सकता है वो हो। तो बहुत से इसके लिए तफ़सीरें, यानी इस अलिफ लाम मीम या इसी तरह के अलिफ लाम ra, अलिफ लाम मीम सॉद, बहुत से हैं। आप जब पढ़ेंगे तो मक्की सूरतों के, ज़्यादातर ये मक्की सूरतों से पहले हैं, और ये मदनी जो हैं ये सूरह बकरा और सूरह आल इमरान तो आपको नज़र ही आ रहा है कि इनके पहले भी अलिफ लाम मीम है। तो ये हम इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुक़त्ता, बिकॉज़ ये अलिफ तो बिल्कुल शुरू का लफ्ज़ है ना, अल्फ़ाबेट्स में अलिफ शुरू में, मीम बहुत एंड पे जाके आता है। तो इन दोनों को अब मिला के, अगर मिला के नहीं लिखा, इसका मतलब ये है, इसलिए इन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं कि ये अलहदा-अलहदा अल्फ़ाज़ हैं, इन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। अब इसका मतलब बताने के लिए इब्न अब्बास हैं, ये मैं सारा जो है मैंने इसके ऊपर जो भी कोशिश की है ढूँढने की, तो ये लिसानुल अरब में ही मुझे मिला है। मुझे जो तफ़सीर है, किताब तफ़सीर है बुखारी की, कि उसमें हर सूरतों की तफ़सीर तलब जो चीज़ें हैं, उनका वो किया हुआ है, और लेकिन उसमें भी नहीं है, किसी उर्दू की डिक्शनरी में भी नहीं है, और इंग्लिश की डिक्शनरी में भी नहीं है। ये सिर्फ़ लिसानुल अरब में एक अलहदा से चैप्टर उन्होंने इस हरूफ मुक़त्तआत के लिए बना दिया है। ठीक है? तो उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, उसकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है मेरा ये सारा जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो उसमें सबसे ये इब्न अब्बास जो थे ना, ये अब तक तो मेरा ख्याल आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, और वो चचा तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज ग्रुप के थे। ठीक है? तो ये जो इनके बेटे थे, ये बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लोज़ रहने की कोशिश करते थे, और बहुत, जिसको कहते हैं बच्चा होता है ना, तो वो एक हीरो भी नहीं, मतलब कि वो जो उसने हीरो एंड हीरो वर्शिप में पहले नंबर पे रखा हुआ है, तो वो इतना बड़े, वो यानी एक पेडेस्टल पे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो इस तरह की जो शख्सियत होती है उसके ज़्यादा, अगर वो रिलेशन में भी हो तो फिर वो उसके बहुत क्लोज़ होने की कोशिश करते हैं। आजकल के तो बच्चों का खैर मामला ही ज़रा फ़र्क हो चुका है, बट उस ज़माने में तो वो हर वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी दी थी कि अल्लाह ताला इसकी कुरान फ़हमी में इज़ाफ़ा कर। हुँ? तो वो जो है ना, वो क्या कहते हैं इन हरूफ के बारे में, सबसे पहले उनकी बात लिखी हुई है। वो कहते हैं कि ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं, मसलन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम मीम रा वग़ैरह, तो इसके बीच में 3 बातें हैं, यानी 3 बातें हैं इनके मुतालिक। जो पहली बात है, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो अल्लाह का कॉल है अलिफ लाम मीम, तो ये है कि मैं, अल्लाह ताला का मतलब ये है, ये लफ़्ज़ पहले लिखने से, कि मैं इन हरूफ के साथ कसम खाता हूँ कि ये किताब अन्ना हाज़िल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला अला मुहम्मदिन हुवल किताबुल्लज़ी मिन इंदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल ला शक्का फ़ीह। कि वो कहते हैं, इब्न अब्बास कहते हैं कि ये जो अलिफ लाम मीम है ना, ये अल्लाह ताला गोया कसम खा रहा है इन अल्फाज से, इन अल्फ़ाबेट्स के साथ, कि ये जो किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसके अंदर शक कोई नहीं है। ठीक है जी। अ, ये यानी वो पहली बात ये कहते हैं। दूसरी बात जो उनकी है वो ये कहते हैं कि देखो, अलिफ लाम रॉ एक जगह पे यूज़ हुआ है, हा मीम एक जगह पे यूज़ हुआ है, नून एक जगह पे यूज़ हुआ है, एज़ हरूफ़े मुक़त्ता। ठीक है?
لیکن جب ان کو ملائیں، یہ مجھے بڑی اچھی پیاری بات لگی کہ جب ان کو ملائیں تو الف لام را ہا میم نون، تو یہ تو الرحمن بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ تو مقطع ہیں، کٹے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جب ان کو ملائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام بنے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات میں ایک قول ان کا یہ ہے کہ وہ قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اسم اللہ کے نام بنیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسم الرحمن مقطع فی اللفظ، کہ یہ لفظوں میں تو رحمان کا لفظ مقطع ہے، علیحدہ علیحدہ سے، الف لام را علیحدہ ہے، ہا میم علیحدہ ہے، نون علیحدہ ہے، بٹ وین وی کمبائن اٹ بیکمز الرحمن۔ تو اس طرح سے یہ دوسری بات انہوں نے کہی۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ الف لام میم کا مطلب ہے کہ میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں جانتا بھی ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، یہ میں نے جو الفاظ اس طرح سے لکھ دیے ہیں میں جانتا ہوں ان کو، ان کا علم ہے میرے پاس، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ تم اب اس کے اوپر کیا تمہارا ری ایکشن ہوتا ہے اور تمہاری کیا آراء ہوتی ہیں، یا تم کیا اس کو کیا سمجھتے ہو۔ یہ انہوں نے تین باتیں کی ابن عباس نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر ایک اکرمہ ہے، اکرمہ یا اکرمہ ہے میرا خیال لفظ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ قسم ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قسم ہے، جتنے بھی اس طرح کے حروف مقطعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے صورتوں سے پہلے دی ہیں وہ قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس جو ہیں ان سے جو مجھے بات، میرے تک جو بات ابن عباس سے پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وَهُوَ الاسم العظم، اور وہ اسم اعظم ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اپنی بزنس پلیسز پہ یہ سارے حروف مقطعات جو ہیں انہیں کہتے ہیں یہ لوح قرآنی، شاید کہتے ہیں، ہاں جی لوح قرآنی ہے، اور اس کو پھر وہ لکھ کے تو اپنی بزنس پلیسز پہ، آفیسز وغیرہ میں، گھروں میں یہ لگاتے ہیں برکت کے لیے کہ جی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان میں ایک اسم اعظم بھی ہے، تو ہمارے گھر میں، ہماری بزنس پلیس پہ، ہر جگہ جہاں بھی یہ لگاتے ہیں، تو اس میرا خیال ہے کہ وہ اس خیال کے مطابق لگاتے ہوں گے بہرحال۔ اچھا جی، اس کے آگے پھر ہیں یہ کہ ایک قتادہ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کچھ ان میں سے حدیثوں کے راوی بھی ہیں، اور کچھ ان میں سے نحویین جو لنگوسٹ ہوتے ہیں، لنگوسٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے وہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی طرح حامیم، یاسین، یہ سارے جتنے حروف مقطعات آئے ہیں یہ قرآن کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے قتادہ کا۔ پھر عامر جو ہیں ان سے پوچھا گیا، ایک عامر صاحب بھی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حامیم، یہ صاد، یہ الف لام میم، الف لام را وغیرہ ہیں الفاظ، وہ کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یا اسم من اسماء اللہ مقطعات بالحجہ، یہ انہوں نے وہی بات کہی جو ابن عباس نے بھی کہی تھی کہ یہ جو ہیں یہ کٹے ہوئے صورت میں تو الفاظ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور لیکن جب ان کو ہم ملاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ایک عیسیٰ بن عمر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہیں، الف جو ہے یہ اللہ کے نام، اللہ کا پہلا لفظ ہے، اسی طرح سے لام جو ہے وہ اللہ کے نام لطیف کا پہلا لفظ ہے، اسی طرح سے میم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مجید کا پہلا لفظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے مختلف جو صفاتی نام ہیں، یہ سب صفاتی نام ہے نا، وہ تو ذاتی نام ہے ایک اللہ، اور جو صفاتی نام ہے وہ لطیف ہے، مجید ہے، اس طرح سے یہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، کہ لام سے لطف اللہ ہے، میم سے مجد اللہ ہے، الف سے واحد ہے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ وہ کون ہے؟ عیسیٰ بن عمر۔ پھر ابی عبیدہ ہیں، نہیں پھر ہیں، ہاں جی
अबी उबैदा, वो कहते हैं, उनसे रिवायत है कि ये जो हरूफ मुक़त्ताअत हैं ना, ये कल बात को शुरू करने का तरीका था। बात को शुरू करने के लिए शुरू में एक लफ्ज़ लगा देते थे। और अख़फ़श भी हैं एक, वो भी यही कहते हैं कि ये दलील इसकी ये है कि जो इसके यानी ये जब शुरू होता है तो इसका मतलब होता है पिछला कलाम ख़त्म हो गया, यानी पिछली सूरत ख़त्म हो गई है और अगली कोई सूरत शुरू हो रही है। वो ये समझते हैं कि ये सूरतों को यानी एक से दूसरी सूरत को अलहदा करने के लिए ये लफ्ज़ जो है ये बोले जाते हैं। उनका ये ख्याल है अख़फ़श और अबू उबैदा का। ठीक हो गया जी। अब आगे आते हैं जी हम, एक कुतुब हैं, कुतुब भी नाम है। तो वो जो हैं उनका ये ख़्याल है कि ये जो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ मीम स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, जितने भी ये यासीन नून जितने भी हैं, ये ऐसे हरूफ हैं कि जो ये अलग-अलग हरूफ जो हैं वो इस बात के ऊपर इस बात की तरफ आपको हिदायत देते हैं, इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि जो अलिफ बा ता सा यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये यही लफ्ज़ हैं जिनके साथ के जिनको के मिला के तो फिर ये कुरान नाज़िल किया गया है। यही अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको अलहदा-अलहदा से तो शुरू में आ जाता है आयत के, और बाद में इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के तो फिर कुरान पूरे का पूरा जो है उसका नज़ूल होता है। फिर आगे जो है जी ठीक है, ठीक है। इसी के साथ एक बहुत से नाहवीयीन जो यही जो लिंग्विस्ट्स होते हैं, ख़ास किस्म के लिंग्विस्ट होते हैं ये, तो ये जो हैं ये कहते हैं कि ये जो हरूफ हैं, ये मुक़त्ताअत जो हैं, इनको इससे पहले जब रखते हैं, हर सूरत से जब शुरू में रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो अल्लाह ताला का आगे कलाम आ रहा है, वो इन्हीं अल्फाज से मिलके बना हुआ है। जैसे कि और दूसरी बात ये है, बहुत बड़ी बात जो कि ये जो थे अपने अरब्स, ये भी करते थे कि हाँ, एक पॉइंट मेरा रह गया है, मिस कर गई हूँ मैं। वो ये है कि हाँ जी, अरब्स जो थे वो अपने कलाम में हरूफ़ मुक़त्ताअत यूज़ करते थे। जैसे उन्होंने शेर एक लिखा हुआ है, वो पूरा शेर तो ना आपको समझ आएगा ना उसका कोई फ़ायदा है, यानी एंड पे एक मिसरे के काफ खाली लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है यहाँ पे रुक जाओ, यानी किफ की बजाय उन्होंने खाली काफ लिख दिया, यानी ये उनका स्टाइल भी था, ये अरब्स की शायरी का स्टाइल भी था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, इसमें उसने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई, कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। अगर ये उनका स्टाइल था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको भी उन्हें बता दिया कि ये भी बीच में है। ठीक है। अच्छा जी, एक और जो पॉइंट है वो ये है, वो खैर इतना इसके साथ वो नहीं है, कि अबू हातिम एक हैं, तो वो कहते हैं कि जो हामीम से शुरू होती हैं सारी सूरतें, बहुत सी सूरतों के पहले हामीम का लफ्ज़ है, तो वो कहते हैं उन्हें हवामीम कहते हैं, सारी सूरतों को इकट्ठा। तो तौसीम मीम जिनके पहले है उनको तवासीन कहते हैं। तो ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है बात। बहरहाल बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी शायरी में जो वो यूज़ करते थे एक सिंगल लफ्ज़, जो सिंगल अल्फ़ाबेट, तो वो उसको भी वो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया हुआ है। ठीक है जी। उसको भी यूज़ किया। तो अब ये देखें कि ये जो लास्ट मैंने आपको बात बताई थी कि यानी ये इस बात की दलालत है कि ये जो लफ्ज़ हैं ये इस बात पे दलालत करते हैं कि यही अल्फाज हैं जो तुम यूज़ करते हो, यानी अरब्स यूज़ करते हैं अपनी शायरी में भी, अपने कलाम में भी। यही अल्फ़ाबेट्स हैं जो हैं 29, ठीक है, अरबिक के 29 हैं अल्फ़ाबेट्स। तो यही अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें तुम यूज़ करके
اور بہت سی شاعری بھی کرتے ہو، بہت سی ہسٹری بھی بیان کرتے ہو، ہر کام الفابیٹ سے ہی ہوتا ہے نا، اپنا کلام تو الفابیٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اور یہی الفابیٹس ہیں جو یوز کر کے میں یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر رہا ہوں۔ اب تم اگر تمہارے اندر ہے کوئی اور تم سمجھتے ہو کہ تم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو لے آؤ، ایسی کوئی صورت۔ اب میں جو آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے حروف مقطعات ہیں، ان کے بعد کی جو اس کے ساتھ ہی جو جڑی ہوئی آیت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ضرور اس بات کے بارے میں کہ یا تو قرآن حکیم کے بارے میں ہوتی ہے، اس کی اتھینٹسٹی بتانے کے بارے میں ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے وہ الف لام میم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہی ورڈز ہیں، یہی الفابیٹس ہیں جنہیں تم یوز کر کے کہانیاں اور شاعریاں کرتے رہتے ہو، یہی الفابیٹس ہیں میں یوز کر کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کتاب میں نازل کرنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اس کی اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اس کتاب کو یہ والی پہلے اللہ نے یہ الف لام میم بولا اور اس کے بعد یہ آیت بولی۔ اسی طرح سے جو سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد بھی یہی ہے کہ اللہ ہے نا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یعنی کہ متعلق بات ہے۔ پھر جو ہے سورہ اعراف، اس میں بھی یہ ہے کہ کتاب انزل الیک، کہ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تنگ دل نہ ہونا، یہ سورہ اعراف کے۔ اسی طرح سورہ یونس ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ یعنی کہ یہ اس کتاب حکیم کی آیات ہیں، پہلے الف لام را یا حروف مقطعات لے کے، اس کے بعد یہ ہے۔ پھر ہود ہے، اس میں بھی الف لام را ہے، تو کتاب احکمت آیات، اس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ پھر یوسف ہے سورہ، یہ 10 11 12 13 14 15 19 20 26 27 28 31 32 36 38 40 41 42 42 43 44 45 46 68، یہ ساری میں نے صورتوں کو دیکھا، ان سب کے پہلے وہ ہیں حروف مقطعات ہیں، اور ہر ایک کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، والقرآن الحکیم، والقرآن ذی الذکر، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کذالک یوحی الیک، والکتاب المبین، والکتاب المبین، تنزیل الکتاب، تنزیل من اللہ، والقلم، نون جو ہے اس کے آگے والقلم وما یسطرون، یعنی کہ کوئی بھی شعرا جو ہے اس کا ہے تلک آیات الکتاب المبین، ہر ایک کے آگے جتنے حروف مقطعات ہیں آپ کائنڈلی اس کے اندر سے دیکھیں کہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں، میں نے تو یہ آپ کو نمبر بول دیے ہیں، اور جب آپ دوسری دفعہ اس لیکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو نمبر بھی نظر آ جائیں گے، آپ پاز کر کے نمبر دیکھتے جائیے گا کہ ان سب کے بعد یہی اسی طرح کی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کی اتھینٹسٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹسٹی اور اپنی اتھینٹسٹی بتانے کے لیے کہ یہی لفظ تم یوز کرتے رہتے ہو اور کس قسم کی لایانی شاعریاں کرتے ہو اور قصے گوئیاں کرتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، ناول لکھتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، کہانیاں ہیں، لیکن یہی الفابیٹس ہیں جن کو یوز کر کے میں یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایون دین، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود ایک اور بات آپ یہ سنیں کہ ہاں، ایک ابو اسحاق ہیں زجاج، وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم مطلب کہ یہ جتنے میننگز ہیں، جتنے لوگوں نے باتیں بتائی ہیں ان کے متعلق، ان میں سے ہم جو چاہیں اختیار کر لیں، لیکن واللہ عالم بحقیقتہ، سمپل بات یہ، انہوں نے یہ بہت اچھی مجھے لگی بات، انہوں نے کہا جی ان کی حقیقت سے صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو مرضی، یہ جتنے ہم نے کال دیکھے ہیں یا جتنے نحویین نے باتیں بتائی ہیں، یہ ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر لیں، مگر حقیقت ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور ایک شابی ہیں ان سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب میں نہیں ہر کتاب اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ایسے، انہوں نے کہا کہ ہر کتاب میں ایک بھید ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو وَسِرَّهُ فِي الْقُرْآنِ حروف الہجاء المذکورہ فی اوائل سور کہ جو اور قرآن کا جو بھید ہے، قرآن کا جو بھید ہے، قرآن کا جو سر ہے، سر کہتے ہیں بھید کو، اس کو بھی سر کہتے ہیں نا، اسی لیے کہ یہ بھید ہی ہے، ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر کیا اور کیسے یہ ورکنگ پوری طرح سے نہیں پتہ چلا، شاید 10% کہتے ہیں پتہ چل گیا. تو سر کا مطلب ہوتا ہے بھید. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک ایسا کوئی بھید ہوتا ہے کہ جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. تو قرآن کا جو بھید ہے وہ یہی حروف ہیں جو آیات کے سورتوں کے شروع میں ہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دی. اب میں آپ کو اینڈ پہ یہ بات بتانا چاہتی ہوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اور بھائی تو نہیں ہیں، بہنیں ہی ہیں اور بچے ہیں، بہرحال آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم نے سن لی، لیکن یہ جو شابی نے بات کی اور ابو اسحاق زجاج نے بات کی کہ اس کی حقیقت اللہ کو ہی پتہ ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے. ہم اس میں سے کوئی بھی بات سمجھ لیں، قریب ترین بات تو یہی آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی نا. ہاں، آپ کو بھی یہی قریب ترین بات سمجھ آتی ہے کہ یہی الفابیٹس ہیں جن کو لے کے تم شاعری کرتے ہو، تم اپنی بات کرتے ہو، ہر قسم کی منہ سے جو لفظ نکالتے ہو انہی الفابیٹس کے کی مدد کے ساتھ نکالتے ہو. اور یہی الفابیٹس ہیں جو میں یوز کر کے یہ قرآن کی تنزیل کر رہا ہوں. یہ قریب ترین بات لگتی ہے نا ساری باتوں میں سے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اس لیے کائنڈلی آپ نے اگر کسی پڑھے لکھے کے ساتھ آپ کی اس بات کے اوپر وہ بات ہو رہی ہو تو آپ نے اسے یہی کہنا ہے کہ دیکھو، اب اس کو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 7 کوٹ کرنی ہے. یہ میں بیچاری چلیں کچھ بھی میرا علم اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یعنی کہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے میں اپنی جو مجھے سمجھ آئی ہے بات وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ اس 7 آیت جو اس کی ہے اپنی سورہ آل عمران کی، اس کو ہم یہ جو وہ ہیں شابی ان کی قول کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تمہارے اوپر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی. میں اس کو یہاں رکھ لیتی ہوں قرآن مجید کو. یہ ڈائریکٹ قرآن میں سے پڑھے نا تو پھر بہت بندے کو اس کی یعنی کوئی نہ کوئی اس کا پوائنٹ مس ہو رہا ہوتا ہے اگر خالی وہ ایسے ہی سوچ لے. تو اگر اس کے اوپر سے جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سارے پوائنٹس ہیں. تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں، بڑی مضبوط ٹھوس، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی تمہیں نہیں نظر آئے گی. روزے رکھنے ہیں تو اس کے کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں نظر آئے گی، مطلب محکم آیات، مضبوط قسم کی آیات، ان میں تمہیں کوئی ایمبیگوٹی کہ تم نے منہ کرنا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس میں کیا ایمبیگوٹی؟ کوئی یہ محکم آیات ہیں. اور ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہیں، اور اخر متشابہات، اور اس میں کچھ ہیں دوسری ایسی بھی ہیں جو متشابہات ہیں. اب ان دو بتا دیا کہ یہ 2 قسم کی آیات ہیں اس کے اندر. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. ٹھیک ہے. تو جو لوگ جن کے دلوں کے اندر ہی ٹیڑھ ہوتا ہے کوئی، جن کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یا ایول جینیس جو ہوتے ہیں وہ پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا ٹیڑھ ہو، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں
جو اس کتاب کے اندر سے متشابہ ہیں آیات، جن میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی لگ سکتی ہے، جن کو پوری طرح سے سمجھ میں جو نہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی وہ اس میں پڑ جاتے ہیں فتنہ میں، وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کی تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پکی بات کیا ہے اس کے مطلب، اس کی پکی بات کیا ہے، اس میں یہ کیا کہا گیا ہے، اس میں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ شابی کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا حقیقت اس کی اللہ ہی کو معلوم، شابی کی زجاج کی بات ہے، بہرحال ہوا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل جان نہیں کوئی سکتا، اور یہ جان بوجھ کے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگتے ہیں جس میں تھوڑی سی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہو، یا وہ بھید ہو یا سر ہو۔ ٹھیک، اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے اور کیا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں، ایمان بھی ان کا پکا مضبوط ہوتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی نہیں جانتا، وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس پہ ایمان لے آئے ہیں، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، وما یذکر اولو الالباب، اور اس کے اوپر جو تفکر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں، وہ وہی ہیں جو جن کے اندر کوئی گرے میٹر ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت آپ پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم پورے وہی ان کی بات کہ ہر کتاب میں ایک بھید ہوتا ہے، ایک سر ہوتا ہے، اس کتاب کے قرآن حکیم کے کا بھید جو ہے وہ یہ مقطعات، حروف مقطعات ہیں۔ ان کے لیے کچھ تعویلیں بتائی ہیں، لوگوں نے بتائی ہیں، نحویین نے بتائی ہیں، لوگ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، انہوں نے بتائی ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت، اس کی تعویل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے قریب ترین بات ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ حروف، میں دیکھو یہی حروف ہیں جن کو تم یوز کرتے ہو، اور کیا کیا الٹ پلٹ اور بیکار قسم کی شاعری اور بیکار قسم کے ناول اور بیکار قسم کی کہانیاں بھی لکھتے ہو، کام کی بھی لکھتے ہو، اور یہی ہے یہی الفابیٹس ہیں جن کو یوز کر کے میں یہ کلام اتار رہا ہوں۔ اور ہر حروف مقطعات، سب حروف مقطعات کے بعد ایسی ہی آیات ہیں جو اس قرآن حکیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو اور اس کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر مجھے کچھ غلطی لگ رہی ہو، کیونکہ یہ بہرحال متشابہات میں آ سکتی ہیں، یہ محکم نہیں ہے۔ محکم تو وہ ہیں کہ جو ہمیں بالکل سیدھی سامنے نظر آتی ہے کہ جی جب نماز پڑھنی ہے تو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، جب تم نے روزہ، جب چاند نظر آ جائے تو تم نے روزے رکھنے شروع کر دینے ہیں، یہ صبح سے لے کے شام کی، صبح کی سفید اور کالی دھاری سے لے کے شام تک، رات تک یہ روزہ تم نے کیپ کرنا ہے۔ وہاں پر کلیئر آیتیں ہیں، حج کے لیے اتنی کلیئر آیتیں ہیں، جتنے ہمارے اعمال ہیں ان کے لیے اتنی کلیئر آیتیں ہیں۔ ان کا تعلق ہمارے کیونکہ اعمال سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے ان کے بیچ میں بس پھنس کے اور سینگ پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ سے بحث کرنی چاہے، کیونکہ بہت کبے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت ہی یعنی کہ ان کا مائنڈ سے اسی طرف چلتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو اس کے اندر سے متشابہ ہے، وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہماری سمجھ میں کوئی کجی، کوئی کمی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جتنا ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں اتنا ہم کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔